अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज़ और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाद अजीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज सेनेटर हिलालुर रहमान साहब। आपका ताल्लुक साबिक फाटा से है। मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या सूरत हाल है इस वक्त फाटा में और ये जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है इसके हवाले से इनकी क्या राय है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत शुक्रिया जी रियाद साहब। जनाब हिलालुर रहमान साहब, फरमाइए, आपका ताल्लुक साबिक फाटा से है। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो मर्जर हुआ है, इस मर्जर से आप मुतमईन हैं, आपके लोग मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम सबको पता है कि मर्जर वो इसलिए किया गया था क्योंकि एक जो पाकिस्तान की एक पट्टी थी, ये फॉरेस्ट बॉर्डर पे जितनी बड़ी पट्टी थी जिसको इलाका गैर कहा जाता था, तो इस इलाका गैर के नाम को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टांस लिया और ताकि आइंदा इस तरह का नाम ना लिया जा सके इस इलाके को और उन्हें बिल्कुल एतबार लाया जा सके, क्योंकि उनकी महरूमियाँ शायद उनकी बहुत ज़्यादा थी कबायली इलाकों की, और उसके लिए इस अजला को, जितनी भी अजला थी, ये 7 बड़ी अजला थी, मोहम्मद, बाजोड़, खैबर, साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, कुरम, इन तमाम को, और कुछ एफआर जो थी हमारी 6 एफआर है, ताकि उनको पाकिस्तान के दूसरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके एतबार लाया जा सके, उनमें वो तमाम फैसिलिटियाँ प्रोवाइड की जा सके। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसी शिकें जो फंडामेंटल राइट्स थी जो कि कबायली इलाकों को नहीं दी गई थी या उनको मतलब उनकी रसाई नहीं थी। जिस तरह सबसे बड़ी जो थी वो हाई कोर्ट की थी और सुप्रीम कोर्ट की थी कि अगर कबायली इलाकों में कोई भी ऐसी कोई मसला लोगों को दरपेश आ जाए तो वो लोग अपने हकूक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से रुजू कर सके। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए कि वहाँ के जो लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान का ये मुतालबा था कि ये अलग सूबा बनना चाहिए, और एफसी का भी एक मामला था कि एफसी को कन्वर्ट कर रहे हैं आप पुलिस में, और उसके अंदर भी एतराज़ात थे। तो मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे से आप इख्तलाफ करते हैं और मुतमईन हैं आप कि ये ठीक हुआ है? नहीं जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टांस, चूंकि मैं उनका स्टांस जहां तक मुझे थोड़ा बहुत इल्म है, उनका स्टांस कुछ इस तरह था कि आप कबायली इलाके के आवाम से राय लीजिएगा। उनका स्टांस तो ये था, उनका स्टांस कोई भी इस तरह का नहीं था कि उन्होंने कहा कि कबायली आवाम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के बनने से लेकर, चाहे वो कश्मीर में थी, चाहे अब ये जो कबायली इलाकों में जो सबसे बड़ा एक ऑपरेशन का एक सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद जो कबायली जो है दर बदर हुए, घरों से निकले, उनके घर मसमार हुए और एक बहुत बड़ी अजियत से गुजर के आए थे। तो उनका जो स्टांस जो मैं समझता हूँ वो ये था कि आप कबायली इलाकों में रेफरेंडम कराएं और उनसे पूछे कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन वो अंदरून खाना था, वो सूबा बनाना चाहते थे ना, वो तो मेरी उनके लोगों से और खुद फजलुर रहमान साहब से बात हुई, वो कहते हैं हम सूबे के हक में। नहीं, सूबे के हक में तो मैं उनका स्टांस इस तरह बयान नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मैंने उनको सुना है, जितनी भी इस्लामाबाद में अगर उनका कोई प्रोग्राम हुआ जिसमें मैं खुद शरीक रहा हूँ, उनका स्टांस तो कबायली आवाम के उनके स्टांस से इत्तेफाक करते थे? मैं उनके स्टांस से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, अभी भी करते हैं और अभी भी करता हूँ, क्योंकि कबायली इलाकों में इस वक्त जो हमारे मसाइल थे, हमारा ख्याल था कि सूबाई हुकूमत, चूंकि उन्होंने हमें उनके गले में डाल दिया, और आप खुद अब इस वक्त देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत खुद कंगाल हो चुकी है। ठीक है। और पिछले एक जो हमारा सबसे बड़ा वो था कि हमें डेवलपमेंट में सबसे आगे लेके आना था, ना कि दूसरे जो हमारे इदारे हैं। जिस तरह हमारा सबसे मेन जो था, हमें एतबार लेके आना था एजुकेशन में, हेल्थ में, और जो दीगर फैसिलिटी है जो पाकिस्तान की दीगर सिटीज को मुहैया है, ताकि उसमें हमें उनके एतबार लाया जा सके। अब चूंकि हमें जो सबसे पहले दिया गया था, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना था हेल्थ को और एजुकेशन फैसिलिटी को, लेकिन इस वक्त बजाय इसके कि हम उस पर काम करें, इस वक्त हमारी पुलिसिंग और ये जुडिशरी और ज़मीनें खरीदना और लोगों के दूसरे मसाइल में इजाफा करने के, उसमें तकरीबन ज़्यादा काम हुआ है, बजाय इसके कि आवाम की सहूलत के लिए काम किया जा सके। अभी आप समझते हैं कि मसाइल में इजाफा हो गया है? मसाइल में हद दर्जे इजाफा हो गया, और कोई भी इस वक्त जितने भी कबाइली है, मेरे ख्याल से कि वो खुश नहीं है इससे, ज़्यादातर लोग इससे खुश नहीं है, और काफी लोग जो है वो इससे काफी खुश नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं, क्या हो? खुश नहीं है इसका मतलब एक इंडिपेंडेंट एक सूबा बना हमें एक, वो मेरे ख्याल से इस वक्त सूबा इंडिपेंडेंट का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुकी है। उसके लिए फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हुकूमत को, वफाक को और सूबे को सोचना चाहिए, तमाम इनको हमें एक अलग सेक्रेटेरिएट दिया जा सके,
الگ سیکریٹریٹ سے یہ ہوگا کہ جس طرح آپ نے جنوبی پنجاب کو جس طرح آپ جنوبی پنجاب کو اگلا سیکریٹریٹ دے رہے ہیں اور ان کے مسائل کا حل جو ہے یا اس کا تدارک جو ہے وہ اس میں ہے. تو ہمارا اس وقت چونکہ ہمارا پہلا ایک سیکریٹریٹ ہوا کرتا تھا فاٹا سیکریٹریٹ, قبائلی عوام اس پر آ کے اپنے مسئلے مسائل اور اپنی تمام تر جتنی بھی ان کی جو گریونسز تھی وہاں آ کر بیٹھ کر اسے حل کیا جا سکتا. اب چونکہ ہمارے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے وہ صوبے میں اپنا حق تلاش کرتے ہیں جو کہ بالکل ناممکن ہے. سب سے بڑی بات جو ہمیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے ضروری حل جو ہے ہمارا اس وقت جو اکاؤنٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اس وقت جتنے بھی فنڈز دے رہی ہے, مطلب پچھلے 4.5 سال میں 3.5 سال میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہمیں فنڈ دے چکی ہے وہ ہے 163 بلین. اب آپ اندازہ لگا دیجئے گا کہ ہر قبائلی اگر اس پر سوچے کہ ہمیں ہمارے اوپر صوبے نے 163 بلین لگائے ہیں کہ نہیں لگائے. اگر آج اس کا آڈٹ کیا جائے, کیونکہ ہم نے پہلی ایک میٹنگ بلائی تھی سیفران میں, جب ہم نے اس کا آڈٹ چیک کیا تو 44 بلین 43 بلین کا ڈیفیسٹ نکل آیا کہ 45 بلین کی ڈسکرپنسی آ گئی کے پی گورنمنٹ اور ہمارے فنڈز میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فنڈز جو ہے وہ بگ 6 میں لگائے جا رہے ہیں. بگ 6 کا مطلب یہ ہے کہ بگ 6 نوشہرہ, بگ 6 کا مطلب یہ ہے کہ سوابی, مردان, سوات اور وہ دیگر ڈسٹرکٹ جن کے وزیر اور مشیر اس وقت حکومت میں. تو قبائلی علاقے کے عوام اپنا حق اس طرح نہیں لے سکتے کیونکہ ابھی تو مشکل ہے کہ ان کا کوئی وزیر اعلیٰ بنے. جب ان کا وزیر اعلیٰ بنے گا تو وہ قبائلی علاقوں کی طرف توجہ دے گا, لیکن اس طرح کی سچویشن میں تو بننا بہت مشکل. ابھی نئی جو یہ مرجر ہوا اس کے بعد آپ کی کتنی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بن رہی ہیں وہاں؟ ہماری جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بنی ہیں وہ 16 ہے اور 4 جو ہے وہ مائنورٹیز اور اسپیشل سیٹس ہیں. آپ کا انتخاب پرانے سیٹ اپ میں انتخاب پرانے سیٹ اپ میں سے ہوا ہے. پرانے اب یہ نئے سیٹ اپ میں آپ کو انتخاب کے لیے صوبائی اسمبلی کے اراکین سے رابطہ کرنا پڑے گا. صوبائی اراکین سے رابطہ تو اپنی جگہ, لیکن جو فاٹا کی ہماری اپنی سیٹیں تھی 8 سیٹیں وہ ایبالش ہو چکی ہے امینڈمنٹ کے بعد, کیونکہ جو پروپورشن ہے تمام صوبوں کی ایکول ہے. ایسے نہیں ہو سکتی کہ ایک صوبے کی زیادہ ہوگی اور ایک صوبے کی کم ہوگی. اچھا, منرلی کہتے ہیں بڑا رچ ہے یہ جو آپ کا ٹرائبل ایریا ہے, سابق ٹرائبل ایریا, تو اس کے بارے میں کیا کون سی وہاں پہ جو منرلز ہیں وہ پائی جاتی ہیں اور کیوں اتنا زیادہ فوکس کر رہی ہے جو عالمی قوتیں اس علاقے پر؟ دیکھیں منرل پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں, اور چونکہ زیادہ تر ٹیرین جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگا ہے, اور تو وہاں کی جتنی بھی زیادہ منرلز کی وہ وینز ہے وہ زیادہ تر کنیکٹڈ ہے اس پورے ٹیرین کے ساتھ. اچھا, اس وقت مومن کا جو سب سے اچھی وہ ہے ماربل. پوری دنیا میں کہیں بھی 18 قسم کی ویرائٹیز کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے. مومن ایک واحد ایسا ڈسٹرکٹ ہے جہاں 18 ویرائٹیز اس وقت کی ماربل کی نکل رہی ہے. اور اس طرح باجوڑ میں چلے جائیں, پھر باجوڑ سے کرم, دوسری سب سے اچھی وہ جو ہے وہ ہماری جو ٹریڈ روٹس ہے, ہماری ٹریڈ روٹ جو کہ سینٹرل ایشیا کو جا کے لگتی ہے, جس طرح کی تورخم کی ہو گئی, اور اس کے ساتھ کنڑ کی ایک جو ہے ہمارے پاس نواپاس, خرلاچی کی ہے ہمارے پاس, دوسرا جو ہے ساؤتھ وزیرستان کی ایک دو ساؤتھ اور نارتھ کی ہے جو ٹریڈ روٹس ہے, جو کہ سب سے بڑا انکم سورس ہے ٹرائبلز کے لیے تھا, لیکن اب نہیں رہا, اس کے ان کے حقوق نہیں رہے ہمارے. اچھا, وہ ظاہر ہے کہ اب کیونکہ ہم صوبائی اس میں مرج ہو گئے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اس میں آ گئے. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ جو مجموعی طور پہ اس وقت پوزیشن ہیں, حالات ہیں آپ کے ٹرائبل ایریاز کے, اور خاص طور سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اس پہ کیا اسٹانس ہے آپ کا اور کیا ہونا چاہیے, کیا جو نہیں ہوا؟ یہ تو چونکہ اس وقت بہت پہلے اس پر قابو پا لینا چاہیے تھا, لیکن اگر نہیں ہوا تو اس کے وجوہات جو ہے وہ اس کی وجوہات کی ذمہ داری کس پہ عائد کی جائے گی؟ حکومت پہ عائد کی جائے گی یا وفاقی؟ نہیں, اس میں میں آپ سے چلیے میں ڈائریکٹ سوال کر لیتا ہوں کہ جو مذاکرات سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ کرتے رہے ان سے, اس کے بعد ان کو ایک ریلیکس ملا اور پھر ان کی انفلٹریشن دوبارہ سے ہوئی کے پی کے اندر, تو اس پر آپ لوگوں نے کیا رد عمل کیا؟ کیا مطلب آپ کو اعتماد میں لیا گیا اس پر کہ نہیں؟ بالکل, میں خود ایک جرگے میں شریک رہا اور گورنمنٹ نے کوئی اس طرح سٹانس نہیں لیا, یا ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے کوئی بھی کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کیا. کمپرومائز نہیں کیا. اچھا. اور خاص کر پاکستان کی ساورنٹی پر تو کوئی کمپرومائز نہیں تھا. وہ تو پہلے سے ہی طے تھا, جب ہم جرگے میں جا رہے تھے اس وقت سے ہی طے تھا کہ ساورنٹی پر زیرو کمپرومائز, نو ٹالرنس. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اعتماد میں لے کر گورنمنٹ جو ہے یا سیکورٹی ایجنسیز ان سے ٹاکس کر رہی ہیں؟
ان نے کی تھی، اب نہیں ہے میرے خیال سے. تو یہ جو ایک دم سے ٹاکس ختم ہوئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے، یا سیز فائر ختم ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو چونکہ ایک ڈپلومیٹک ایشو ہوگا، شاید وہ ایک ڈپلومیٹک آنسر ہی وہ آپ کو فورن آفس ہی دے پائیں گے کہ ایسی کون سی وجوہات ہے کہ وہ ٹاکس پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکی. وہ کیا ٹاکس تھیں اس میں کچھ بتائیں گے آپ؟ ان کو تو بہت کلیئر میسج جو تھا وہ کنوے کیا گیا تھا سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے بھی اور اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ اگر آپ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، چونکہ اس وقت جو ایک وڈرال تھا، یو ایس وڈرال وہ ہو چکا ہے افغانستان سے، تو مزید جو ہے وہ اپنے نیبرز کے ساتھ، چونکہ آپ ہر چیز تو بدل سکتے ہیں لیکن افغانستان جیسا نیبر آپ بدل نہیں سکتے. آپ کی بات سے کنٹرڈکٹ ہے نا بیرسٹر سیف کی بات، وہ تو ڈفرینٹ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اجازت بھی دی، ہم نے لائے بھی، اور ہم نے اس وجہ سے اجازت دی کہ یہیں کے مقامی تھے اور وہ آئے بھی ہیں. نہیں ایسے کوئی آئے نہیں ہے. میں آپ کو میں بالکل کنٹرڈکٹری بیان نہیں دوں گا. گورنمنٹ کا سٹانس تھا سوورنٹی کے اوپر کہ گورنمنٹ کبھی بھی اسلام آباد. فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں صوبائی گورنمنٹ کی؟ میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں. میں تو فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ صوبائی گورنمنٹ کی ایک جرگہ جو تھا وہ میں آپ سے کوشچن میں اپنا دوبارہ سے اسٹیبلش کر لیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ بتائیے کہ یہ جو طالبان کا ایشو ہے یہ وہاں کی جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کو ڈیل کر رہی ہے؟ بیرسٹر سیف اس کے جو ہیں وہ روئے رواں ہیں، وہ معاملات کو ڈیل، اور وہ ہیں اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ہی کوئی مطلب ان کے کرتا دھرتا ہیں. ان کا یہ بیان تھا کہ ہم نے طالبان کو اجازت دی ہے آنے کی اس شرط پہ کہ آپ امن سے رہیں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے آپ رہ سکتے ہیں. نہیں یہ بیان انہوں نے ٹیلی ویژن پہ دیا تھا. انہوں نے ٹیلی ویژن پہ دیا، لیکن میں اس بیان کی نفی کرتا ہوں. ایسی کسی کو کوئی اجازت نہیں دی گئی تھی، نہ اجازت ہے کہ آپ پاکستان کے حدود میں اس طرح کے داخل ہوں کہ آپ کے پاس ویپن ہو، آپ کے پاس اس نام کا امبریلا ہو. ایسی کوئی مذاکرات نہ وہ اس پہ تیار ہوں گے اور نہ ہماری ریاست اس بات پہ کبھی تیار ہوگی کہ آپ جن لوگوں کے پاس واپس آ رہے ہیں اور وہ آپ کو اب یہ تو انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا فاٹا کے مشران کو. بات یہ تھی کہ فاٹا کے مشران جا کر ان سے بات کرے افغانستان کی گورنمنٹ سے کہ جو انفلٹریشن ہو رہی ہے پاکستان کی طرف اس کو کم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے. انفلٹریشن کیا جو انفلٹریٹ کر رہے بار بار، اس کو کم کرنے کے لیے قبائلی علاقوں کے عوام کو مینڈیٹ دیا گیا اور خاص کر مشران کو کہ وہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی جا کے بیٹھے کہ وہ طالبان کو یعنی ٹی ٹی پی کو جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، عوام ہیں، کتنی حمایت حاصل ہے ان کو؟ یہ تو اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ تو اب سروے کے مطابق ہی پتہ چل سکے گا. کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے پولیٹیکل؟ نہیں، افغانستان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ نہیں میں افغانستان کے طالبان کی بات نہیں کر رہا، میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اپنی ریاست کے خلاف تو کوئی بھی شخص جو یہاں سے ہے اتنے طاقتور اگر ہیں کہ ریاست ان کے خلاف آپریشن بھی کرنا چاہ رہی ہے، ان سے بات بھی کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو روٹس بھی ہوں گے نا، ان کے وہاں پہ لوگوں میں سپورٹ بھی موجود ہوگی. لیکن یہ تو اب وہاں کی ذمہ داری جو ہے وہاں کی گورنمنٹ کی بنتی ہے. پاکستان کی ذمہ داری اپنی بارڈرز تک ہی بنتی ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو سیکیور کر سکے. اب گورنمنٹ نے اپنا سٹانس جو ہے وہ افغانستان کی گورنمنٹ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف انفلٹریٹ نہ کرے، ان کو روکے، ان کا راستہ روکے اور خود بھی سکون سے رہے اور پاکستان ساؤتھ اور شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بڑی تعداد میں موجود ہیں طالبان ٹی ٹی پی والے، یہ درست ہے؟ میں اصل میں اس بات پر غلط بیان ہی نہیں کرنا چاہتا. مجھے اپنے ڈسٹرکٹ کا تو زیادہ پتہ ہے، باجوڑ کا، مومند کا، کیونکہ میرا فلوئڈ وہ آنا جانا زیادہ رہتا ہے. اور ساؤتھ وزیرستان یا نارتھ وزیرستان کے بارے میں کبھی گیا نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی اس قسم کا ایکسپوجر ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان کا. لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ اس طرح کی وہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ ہوگی، یہ یقیناً نہیں ہے. اچھا، یہ ویسے میں بات کر لیتا ہوں، افغانستان کے بارڈر سے ٹچ ہے آپ کا علاقہ، یعنی وہ تو نہیں آپ کا لیکن ہے تو قبائلی علاقے جو ٹچ کرتے ہیں، یہ ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان. انفلٹریشن بھی ہو رہی ہے. افغان طالبان سپورٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو؟ یہ تو ابھی کوئی ہمیں فورن آفس سے ہی بتا سکتا ہوگا، کیونکہ اگر وہ کھلے سپورٹ تو اس کو مشکل ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کوئی ایسی گروپ کو سپورٹ کرے جو کہ دوسرے ملک میں جا کے کوئی خرابی پیدا کرتی ہو. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ افغانستان گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہوگی، میرا خیال نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ طالبان سپورٹ کریں؟ میرا نہیں، افغان طالبان کی اسی کی بات کر رہا ہوں. اچھا، کیونکہ ان کا جو ہم گئے تھے انہوں نے بھی اس پر کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا کہ ہم پاکستان چونکہ ہمارا نیبر کنٹری ہے اور ہم پاکستان کے لیے بالکل امن کا ایک
چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی امن رہے اور پاکستان میں بھی امن رہے. اور یہ ہمارا نیبر کنٹری, آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے نیبر کو جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے. یہ کوئی گھر نہیں ہے کہ آپ ادھر سے اٹھ کے چلے گئے دوسری گھر. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ امن سے رہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ امن سے رہے, پاکستان میں بھی امن رہے اور افغانستان میں بھی امن رہے. اچھا, جو آپ کے ڈفرینسز ہیں صوبائی گورنمنٹ سے, کن بنیادوں پہ میجرلی ہیں آپ کے؟ جو ہمارے مین جو تھے ان کے پاس ہمارے ڈیولپمنٹ کے زیادہ ایشو اس وقت چل رہے ہیں. جو ڈیولپمنٹ کا ان کے پاس اپنے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ جو آپ کو کیا دیں گے؟ ہم تو ان سے پیسے نہیں مانگ رہے, نہ ہم ان سے اپنی تنخواہوں کے پیسے مانگ رہے ہیں, نہ ہم ان سے 10 سال کا جو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں کمٹمنٹ دی ہے پی ایس ڈی پی سے, ہمارے جتنے اسکیمز ہیں, ہماری جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ تمام کی تمام اس وقت چل رہی ہے پی ایس ڈی پی سے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے. تو ہمیں تو ان کی ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. ہمیں جو چاہیے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے اگر وہی ہم پہ لگا لے تو وہ ہم تو فیڈرل گورنمنٹ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے جو دی ہے اگر آج تک یہ ہمیں اس کا آڈٹ دے دے. میں پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کر چکا تھا کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دے کہ جو فنڈ فیڈرل گورنمنٹ پچھلے 3.5 سال میں دے چکی ہے یا 4 سال میں 163 بلین دے چکی ہے, ہمیں ان کے سامنے بٹھائے کے پی گورنمنٹ کے سامنے اور ہمارے ساتھ آڈٹ کرے اور رپورٹ ہمارے سامنے رکھے. دیکھیں ان کا ہے جو اکاؤنٹ 1 ہے, ٹھیک ہے, جو ٹرانزیکشن کی جاتی ہے اکاؤنٹ 1 میں کی جاتی ہے. فاٹا ڈسٹرکٹس میں جتنے بھی ہمارے اسکیمز چل رہی ہیں, ڈیولپمنٹ اسکیم ہے, چاہے میگا اسکیم ہے یا چھوٹی اسکیم ہے یا اس کے لیے جو ویلفیئر کی اسکیم چل رہی ہے, اگر آپ اس کے اوپر چلے ہیں تو ہمیں اب تک کسی بھی اسکیم کے اگینسٹ کوئی بھی ہمیں پیمنٹ کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کس اسکیم کے اگینسٹ کتنی پیمنٹ کی ہے. تو اس لیے ہم نے اس سے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ سیپریٹ کیا جائے کے پی گورنمنٹ سے, تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہماری اسکیموں کے اگینسٹ جو فاٹا کے ڈسٹرکٹ ہے اس کے اگینسٹ کتنی پیمنٹ کی جا چکی ہے. اب چونکہ آپ نے ہمیں اس کے اندر ڈال دیا, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے کی اماؤنٹ جا رہی ہے اور کس کو جا رہی ہے اور کس اسکیم کے اگینسٹ جا رہی ہے. اچھا, یہاں پر جو اقدامات ہوئے مرجر کے بعد, اس میں پولیسنگ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا, اس کے اوپر کیا رائے آپ کی؟ پولیسنگ کا تو وہی لوکل جو ہماری پولیس تھی جو پہلے خاصدار تھی, یا وہ ایف سی آپ کہہ رہے تھے, ایف سی نہیں تھی, وہ لیویز فورس ہے. ہاں, لیویز. انہیں لیویز فورس کو پولیس کی جو اکیڈمیز ہے ان میں ٹریننگ دی گئی ہے. خیبر والوں کو خیبر میں, محمد والوں کو مردان میں, اور اس طرح مختلف کے جو رینج ہے جن کے وزیرستان والوں کو ڈی اے خان میں دے دی ہوگی, اور انہیں کو کنورٹ کر دیا ہے پولیس میں. اور آپ مطمئن سے وہ ایک پراپر پروسیجر کے اوپر خاصے ایشوز بن رہے نہیں ایشوز تو وہ بن رہے ہیں, لیکن وہ لوکل چونکہ وہ ہماری جو ٹرائبل تھوڑی ایکسائیگی ہے وہ شاید تھوڑی بہت ڈسٹرب ہو گئی ہوگی اس سے, کیونکہ وہ ہمارا ایک 4 دیواری اور چادر اور 4 دیواری کا پردہ, اس سے شاید وہ ڈسٹرب ہوتا ہوگا. وہاں چونکہ لیڈیز وہ جو کم ہے, جب آپ گھر کے پاس جاتے ہیں یا گھر کے اندر سرچ کرتے ہیں تو لوگ اس کو شاید مائنڈ کرتے ہیں. تو لیڈیز ہر جگہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے, جس طرح فار فلانگ ایریا ہے, اور زیادہ تر ایریا جو ہے وہ ریموٹ ایریا ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ. نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جرگے سے سارے مسئلے حل کر لیتے ہیں, آپ کی پولیس جو ہے وہ اتنا ٹائم لگاتی ہے اور وہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا, پھر اس میں رشوت بہت زیادہ ہے اور وہ ایک کرپٹ ادارہ ہے, اس کو آپ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں ایک ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں تو نہیں ہے, یہ تو پورے پاکستان میں, لیکن ہمیں ایک اور آپشن دیا گیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس پہ سفارشات کی تھی اے ڈی آر کے نام سے. اے ڈی آر ایک ریزولوشن کمیٹی بنائی گئی ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں, تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں ہے کہ اگر آپ کیس کورٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا اے ڈی آر میں ڈی سی کے تھرو کرانا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس دونوں آپشن اویلیبل ہے. آپ کسی بھی آپشن کو اویل کر سکتے ہیں, اے ڈی آر کو بھی اویل کر سکتے ہیں اور کورٹ کو بھی. اگر آپ اے ڈی آر سے خوش نہیں ہیں تو آپ کورٹ کے پاس چلے جائیں. یہ دونوں آپشن جو ہے ایکٹیویٹ ہے, ایکٹیویٹ کر دیے. اچھا, جس طرح پروونشل آپ اگر کسی تھانے میں چلے جائیں تو یہاں بھی کمرے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ وہ ڈسپیوٹ ایک کمیشن ہوتا ہے یا ڈسپیوٹ کمیٹی ہے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے فاٹا والوں کو اے ڈی آر کہتے ہیں. اچھا, ڈسپیوٹ کمیٹی, ڈسپیوٹ کمیٹی, اے ڈی آر اس طرح ہے. آر فار واٹ؟ ریزولوشن. اچھا, ڈسپیوٹ ریزولوشن, ڈی آر سی اس طرح. اچھا, چلیں یہ تھوڑی سی ایکٹ اور ڈی آر سی اس کا ہوا. اچھا, وفاق کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, تھوڑی سی 2-3 سوال اور آپ سے پوچھوں گا. یہ بتائیے کہ وفاق کی میں جو حکومت ہے اس وقت پی ڈی ایم کی, اس کی کارکردگی سے, اس کے معاملات سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں, مطمئن ہونا یا نہ ہونا, لیکن ایک گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے. اگر کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے تو میں تو مطمئن ہوں اس سے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے انہوں نے ٹرانزیشن کیا. یہ نہیں کیا کہ انہوں نے شب خون مارا ہے کسی گورنمنٹ کے اوپر. اگر ایک گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اپنے وہ مینڈیٹ کھو بیٹھی ہے اور دوسرے کو موقع ملا
تو یہ تو ایک صحیح طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارینجمنٹ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کا؟ تو اگر 2018 کا ارینجمنٹ کہہ دیں تو پھر کس طرح ہو جائے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ارینجمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ تھا کہ نہیں؟ نہیں ارینجمنٹ کیا، اگر آپ کچھ پارٹیز جو ہے وہ مل گئی آپس میں اور پچھلی گورنمنٹ سے خوش نہیں تھی، تو پچھلی گورنمنٹ میں تو بھی ایسا تھا کہ یہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قاف اور ان کا ایک وہ بنا ہوا تھا، کولیشن بنا ہوا تھا. اب وہ کولیشن اندر سے ٹوٹ گیا تو دوسری طرف آ کے، اور سیاست میں تو کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا، خود بخود حرف آخر تو کوئی نہیں ہوتا نا سیاست میں، آپ اس میں ڈپلومیسی تو کرتے رہتے ہیں. اچھا، وہ جو لوگ مینج کر رہے تھے وہ انہوں نے مینج نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے ان کا فیکٹر تو اب آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ اس میں معاملے میں نہیں رہا. اچھا، اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ آپ کو نئے انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نئے انتخابات تو مجھے میرے خیال سے کہ نہیں ہو رہے، فوری طور پہ نہیں ہو رہے. فوری طور پہ اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ مردم شماری کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے، اور اگر مردم شماری شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے ایک الیکشن نہیں ہوگا، اور 3 مہینے چونکہ الیکشن کمیشن کو چاہیے ہوں گے کہ وہ تمام کانسٹیچوئنسیوں کی جو دوبارہ الائنمنٹ ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے. آپ کا علاقہ اور آپ خود نئے، یعنی آپ کے ظاہر ہے کہ لوگ نئے الیکشن کے لیے تیار ہیں اگر ہو جاتے ہیں؟ بالکل تیار ہے، اس میں تو کوئی، عوام تو ہر وقت عوام تیار رہتی ہے اس طرح کی مصیبتوں کے لیے. عوام تو اچھا مصیبت. اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ صورتحال اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے اور اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے پاکستان کی، جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ بات کر رہی ہیں، لیکن اسحاق ڈار جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ بھی کھڑی ہوئی ہے، ایسی صورت میں کہ پاکستان آگے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ کی اس میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی فارن منسٹر آئے فائنانس کے جتنے منسٹر آئے ان میں سے سب سے قابل آدمی جو ہے وہ اسحاق ڈار ہے میرا خیال ذات، کیونکہ مجھے 10 سال کا جو سینٹ کا 11 سال کا ایکسپیرینس ہے، میں ان کے ساتھ میرا کولیگ بھی رہے، لیکن ایک قابل شخص ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو قابو کر لیں گے. کہاں قابو کر لیں گے؟ ابھی تو ان سے قابو ہو نہیں رہا. دیکھیں وہ ابھی آئے، آپ 2 دنوں کے اندر 3 دنوں کے اندر اس کو قابو کرا رہے ہیں. جب وہ 40 پہ جا رہا تھا 40 پہ 224 پہ آ گیا. مارکیٹ میں تو نہیں اویلیبل نا سر، یہ مارکیٹ میں تو ہم تو مارکیٹ کی بات کرتے ہیں نا، مارکیٹ میں تو 260 کا بھی نہیں مل رہا آج. مارکیٹ میں تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ، آپ ہمارے ملک میں ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ ڈالر نیچے دبا لیتے ہیں. دوسروں ملکوں میں پھر بھی ایک طریقہ کار تو موجود ہے کہ آپ ڈالر نہیں دبا سکتے. یہاں تو لوگوں نے ڈالر دبائے ہوئے ہیں. اب چونکہ ایف آئی اے اس پہ کام کر رہی ہے، کے پی میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے ایف آئی اے بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس مسئلے پہ، اور سب سے زیادہ کراچی میں اور خیبر پختونخوا میں ہی ڈالر کو زیادہ دبایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں ہیں ہمارے بارڈرز افغانستان کی طرف یا دوسری، تو اور اس پر جتنا زیادہ گورنمنٹ نے کہتے ہیں سارا ڈالر افغانستان اسٹرگل ہو رہا ہے. ان کے پاس رپورٹس ہوں گی، وہ ایک رپورٹ کے مطابق ہی کچھ کہتے ہوں گے. اگر رپورٹ نہ ہوئی تو شاید ایسی بات تو وہ کبھی نہیں کریں گے، لیکن ان کے پاس جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی رپورٹس ہوں گی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کی ادارے ہیں اور وہ ہی ان کے کان اور آنکھیں ہیں. جس طرح عمران خان کے تھے. نہیں جی، عمران خان کے تو تھے، اور عمران خان کی بات اپنی جگہ پہ، ان کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساگدار ایک بہت ہی قابل آدمی ہے. اچھا، میں 1-2 باتیں اور آپ سے پوچھوں. عمران خان، یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ عمران خان نے کس شعبے کو پاکستان کے نقصان پہنچایا؟ شعبے کو تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ تمام شعبے تو میرے پاس ہیں نہیں. آپ کی نظر میں تو ہے نا، آپ پولیٹیشین ہیں، آپ کے تو ساری چیزیں آپ کی نظر میں ہونی چاہیے اور ہوں گی. نہیں، ان نے بہت بہتریاں بھی کی. یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک شخص کے اوپر الزامات لگاؤں کہ اس نے غلط کیا، اور اس نے بہت سے اچھے کام بھی کیے، یقیناً بہت زیادہ. کے پی کے لوگ، اگر لوگ ان کو اتنا مانتے ہیں یا ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں تو ان میں کوئی خوبی بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کی ساری ان کی برائی ہوگی. شاید ان کے جو نیچے کے لوگ ہیں، اگر نیچے کے لوگ کرپٹ تھے تو اس پہ اس کا کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ میں اس کو تمام گناہوں اس پہ نہیں ڈالتا. کرپٹ اگر تھے، اس کے نیچے کے لوگ تھے یا اس کے جو کرتا درتا لوگ تھے نا، اس نے بذات خود تو کوئی ایسی کرپشن سامنے کوئی نہیں آئی. حضرت عمران صاحب سے بات کی ہے کبھی اس ایشو پہ آپ نے، اس معاملے پر، کہ عمران خان نے تو اتنا ایسا بھی ہے کہ اس نے کچھ بہتر بھی کیا؟ نہیں، میری اس سے تو کوئی، میں چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ممبر ہوں، میں ایسی بات کر رہا ہوں، تعلق تو ہے نا آپ کا؟ میرا تعلق ہے، اور میں میرے بزرگ ہے، بلکہ میرے پیر. تو آپ کی اس بات کو بہت برا مان جائیں گے. نہیں، میرے تو پیر ہے اور وہ نہیں مانتے، ان کو میرا پتہ ہے. اچھا، میرے تو پیر ہے وہ. اچھا،
آپ فارن ریلیشن کے حوالے سے بلاول بھٹو اس وقت بہت زیادہ تیزی سے کام کر رہے ہیں اور فیوچر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم بنے. آپ کی کیا رائے ہے سر؟ ہاں، اگر اس میں چونکہ ان کے فیملی کے بہت زیادہ قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی کی طرح جتنے ان کی فیملی نے قربانیاں دی ہے پاکستان کے لیے، اگر آپ ان کی دادا سے شروع کریں، ان کی والدہ سے، کہ وہ بھی پاکستان پر قربان ہو گئی ان کی والدہ، اور پاکستان میں جمہوریت نظام کو بحال رکھنے کے لیے، تو بالکل کیوں نہیں، اللہ کرے کہ بنے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ. آپ سپورٹ کریں گے؟ بالکل میں سپورٹ کرتا ہوں، جمہوریت نظام کو میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، ان کی سینیٹر صاحب کی گفتگو آپ کے حوالے بڑی کھلے انداز سے انہوں نے بہت ساری ایشوز کے اوپر بات کی، اور خاص طور سے آخری بات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے میں نے پوچھی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو وی ول ویلکم، اور یہ اکیلے ہی نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری جو کمیونٹی ہے وہ بھی اس کو ویلکم کریں گے. یہ ساری گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.